सुना है 14 फरवरी कोई डे मनाया जाता है और उसमें कुछ लड़के जो हैं वो ये कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल दिन है जिसमें हमने फूल देना है किसी लड़की को, इज़हार मोहब्बत करना है। एक सुनार के बारे में आरफ रूमी ने लिखा है कि वो ना उसने बे औलाद था तो उसने एक बच्चा लेके पाल लिया, तो बच्चा उसको बाप कहता था, उसकी बीवी को माँ कहता था। उन्होंने ले पालिक बच्चा था और ये लोग जिनकी औलाद नहीं होती तरस जाते हैं, कई दफा तरसे हुए लोग थे। बच्चे को ले लिया, पाला, वो बच्चे ने भी हद कर दी फर्मा बरदारी की। अब वो जवान हो गया और बड़ा खूबसूरत जवान हुआ। वो सुनार कहता है कि सारी जिंदगी मैंने सफाई में नेकी में गुजार दी। एक दिन दुकान के पे एक औरत आई तो वो कहने लगी ये चूड़ियां मुझे खुद से आप पहना दें। वो कहता मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तो मेरे दिल में गलत ख्याल आ गया, मैंने गलत नजरिए से उसका हाथ पकड़ा और जब मैंने उसका वो हाथ उस नजरिए से पकड़ लिया, थाम लिया, बहरहाल वो चली गई, लेकिन वो मेरे जहन के अंदर नापाकी आ गई। तो मैं घर गया तो मेरी बीवी बाहर खड़ी थी और रो रही थी, तड़प रही थी। मैंने उसे कहा क्या हुआ, तो वो कहने लगी कि बच्चा सारी जिंदगी फर्मा बरदार रहा, मैंने माँ बन के पाला, पर आज उसने गलत जहन से मेरा हाथ पकड़ लिया है और मैं तड़प गई हूँ, टूट गई हूँ कि ये अगरचे ले पालक था, किसी का था, पर मैंने तो पुत्र समझ के पाला था, ये क्या हुआ। वो कहता मेरी चीख निकल गई तो मैंने उसे कहा कि ये उसकी गलती नहीं, ये मेरी गलती है। मैंने बाहर आज नज़र गंदी की है तो रब ने मुझे सज़ा दी, ये मुझे सज़ा मिली है। तू किसी की बहन को फूल भेजना चाहता है तो अगर उसी रात तेरी बहन को फूल आ गया तो किसी की बेटी पर गंदी नज़र डालता है तो अगर ये तेरे घर में ये कर्ज चुकाना पड़ा। वो एक दोस्त है तो वो पसंद की शादी कर रहा था उसके घर में, तो उसकी बहन ने कहा है उससे, उसकी बहन ने कहा, उसने कहा भाई तू मर्जी की शादी कर रहा है, मेरा अब्बा अपनी पगड़ी तेरे पैरों में रखता है, माँ दुपट्टा रखती है कि बेटे हम तबाह हो जाएंगे, ना कर। और आज अगर तेरा ये हाल है तो फिर मुझे भी इजाजत दे, मैं भी मर्जी की शादी करूं। तो वो कांप गया बुरी तरह से। वो कहता है ये तू क्या कह रही है। उसने कहा तू तेरे लिए अगर ये जायज है तो मेरे लिए कैसे मना हो गया। तो ये कोई मुहज्जब कौमें नहीं जो ऐसे करती हैं, ये कोई तालीम याफ्ता होने की या गोरा चिट्टा होने की अलामत है। क्या आप किसी को फूल भेजेंगे, शर्म नहीं आती। मुहज्जब कौम और शरीफ लोग कौन होते हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, हया तो ईमान का हिस्सा है। अगर तेरी नजर ज्यादा झुकी हुई है तो ज्यादा हया वाला है। इसलिए ये कोई गंदमंद किसी जगह भी किसी शख्स को करने की इजाजत नहीं, वरना याद रखें इसलिए कि जब आपके घर में बहू बेटियां हैं, बहनें हैं, फिर भी आप ये ज़ौक़ बनाएं तो फिर पता नहीं क्या सोचती है दुनिया, कहाँ रुकेंगे। इसलिए ये सारी रसूमात उन लोगों की हैं जो बेहयाई को प्रमोट करते हैं और फिर तरह तरह के वायरस उनकी जिंदगियों में आते हैं, फिर उनकी लाशों से ताफुन निकलता है, ताफुन, और फिर ये हाल होता है कि वो दफनाने के नहीं जलाए जाने के काबिल हो। अल्लाह से डरे, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। इसलिए कोई इंसान जो होता है वो खारजी असर ज़रूर कबूल करता है। और अब चूंकि ज़माना है प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का, तो किसी कोने में कोई खबर होती है तो वो फैल जाती है। चीज़ों के अच्छे असरात भी होते हैं और बहुत ज़्यादा बुरे असरात भी होते हैं। हमारी औरतें घरों के अंदर बैठी थीं, बहुत सारी चीज़ों से आगाह नहीं होती थीं। अब वो घर के अंदर मौजूद हैं तो बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर मीडिया के ज़रिए उन तक भी पहुंच जाती हैं। खैर की चीज़ें पहुंचना बड़ा अच्छा है, बड़ा मुबारक है, उससे बेहतरी पैदा होती है। लेकिन जब शर फैलता है ना, शरारत की जाती है, तो औरत चूँकि अपनी अक्ल के लिहाज से उतनी मजबूत नहीं होती जितना कि मर्द होता है, और जहन के लिहाज से उतनी पुख्ता नहीं होती जितना कि एक मर्द होता है। तो बेचारी उसका जब असर कबूल करती है तो वसवसों का शिकार होती है। और फिर जिस तरह आजकल जदीद ख़वातीन जिद्दत का लेबल लगा के सोसाइटी में आई हैं, कहती हैं हमने सियासी, समाजी, फलाही, मुल्की, इन सब मामलात के अंदर पूरा किरदार अदा करना है, तो वो चूँकि एक हसीन नारा लेके आती हैं तो हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें, माएँ बाज़ौक़ात हालात के जबर की वजह से, बाज़ौक़ात वसवसों की कसरत की वजह से वो किसी न किसी तौर पर इस तकलीफ़ का शिकार हो जाती हैं और शैतान उन्हें अपनी लपेट में लेता है। करने का काम ये है कि औरतों को बताया जाए कि तुम्हारा असल सबक है क्या,
تمہارا دین کے اندر کردار کیا ہے، تمہاری فضیلت کیا ہے، حقوق کیا ہے، تمہیں کتنا نوازا گیا ہے، اور تمہارا کردار بڑا شاندار رہا، عورتوں کا بڑا تابناک اور خوبصورت کردار رہا ہے دین کے لیے ہمیشہ۔ بلکہ جتنے لوگ دین کے لیے تیار ہوئے، عالم ہوں، مجاہد ہوں، غازی ہوں، استاد ہوں، حافظ ہوں، ان سب کو تیار کرنے والی مائیں ہیں، اور وہ پوری جد و جہد کے ساتھ بھیجتی، تیار کرتی، محنت کرتی۔ انہوں نے ان کی تیاری میں بھی اور آبیاری میں بھی خوب کردار ادا کیا۔ اب یہ کہ مزید آنے والی نسل میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، ایک تو ان کے کردار سے ہمیں آگاہ کرانا چاہیے، تاکہ بچیاں بجائے آج کی کسی جدید عورت سے جڑنے کی بجائے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جڑیں، وہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے جڑیں، وہ جو کنیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، حضرت ام سلیم کے ساتھ جڑیں، حضرت ام شریک کے ساتھ جڑیں، حضرت ام عمارہ کے ساتھ جڑیں، انہوں نے جڑنا ہو تو حضرت ام سلمہ کے ساتھ جڑیں، وہ ان سب خواتین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو۔ اور دوسرا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ 40 50 60 عورتیں کسی جگہ نکل کے کوئی دھما چوکڑی کرتی ہیں تو وہ 22 کروڑ کے ملک میں رہنے والی ہماری پاک ماؤں کی نمائندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دنیا ان کا چہرہ دیکھ کے، بلکہ ان کا مکروہ چہرہ دیکھ کے، ہمارے گھروں میں حیا کا پردہ پہن کے بیٹھنے والی عورتوں کو اس پر کبھی بھی وہ قیاس نہ کریں۔ الحمدللہ آج بھی مائیں پاک دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ کا نام جپنے والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی مایوسی، کوئی ایسی کمزوری، کوئی یہ نمائندہ نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ دنیا میں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی فضول بات کرتا ہے تو میڈیا اس کو کوریج زیادہ دیتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو چند لوگ ہیں، وظیفہ خار ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو جان بوجھ کے لا کے یہاں مسلط کیا جاتا ہے، معاذ اللہ پاکستان کی شکل دکھانے میں کچھ اپنے اس میں ملوث ہوتے ہیں تاکہ ایک بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ وطن ہے داتا علی اجویری کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا، یہ اللہ والوں کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا وطن ہے۔ اس کے اندر اس طرح کے لوگ کس طرح پنپ سکتے ہیں؟ کوئی ان کا وجود نہیں۔ تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تخصیص کوئی نہیں، ہو مومن، مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، انسان کے لیے جنت میں چلے جانا نا بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں اور مدینے والے محبوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا۔ رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہی جنت میں ملے گی، وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے، وہیں سب کے لیے انعامات ہے، وہیں سب کا بسیرا ہے۔ قرآن مجید نے کہا اصحاب الجنتی هم الفائزون، اصحاب الجنتی هم الفائزون، یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند امام احمد بن حنبل میں، حضور فرمانے لگے عورت 5 نمازیں پڑھے، اپنے روزوں کی حفاظت کرے، یعنی رمضان کے روزے رکھے، فرمایا اپنے خاوند کی اطاعت کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، خاوند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن نہ اس کے لیے جنت کھول دی جائے گی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ دو ہی باتیں، ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے، خامد کی اطاعت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دیا جائے گا۔ تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، مضبوط ایمان کا۔ پہلی مثال دیتا ہوں جناب ہاجرہ کی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے، چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا یہ خوف نہیں، یہ فیشن ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں،
یعنی کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے، لیکن یہ نا جی وہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے، کیا مطلب ہے بڑا پڑھا لکھا ہے جی، بڑی سوبر فیملی. یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ بزدل ہونے کی علامت. کمزور پڑنا، ڈرنا، خوف کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا، معاذ اللہ. مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نا ہوتا. اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا تو کچھ بان ہی نہیں رہا. جب بات کرنا رو کے کرنا، جب سنانا دکھ ہی سنانا. یہی حال ماں کا ہے، یہی بہن کا ہے، یہی بیٹی کا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہے. تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے. اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا. زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے، اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے. حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر ذی زرعین میں چھوڑ آئے. اتنی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا. اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، جنگل کا سما ہے، پرندے تک آ کے نہیں چہکتے، کوئی چیز نہیں دنیا کی. لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم واپس لوٹ رہے تھے تو جناب ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا، بس ایک. جناب ہاجرہ عرض کرتی ہیں اللہ کے خلیل، یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے؟ میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے، یہی رضا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے. تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے. جناب ہاجرہ کہنے لگی پھر آپ فکر نہ کریں، اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ مضبوطی ایمان کی، یہ مضبوطی، رب پھر ہمیں کبھی ضائع. او میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں، ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو، اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو. رب کی رضا پہ، رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو. اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں، پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کر، پھر کمزور باتیں نہیں کرو گی. جس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا، اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں صحابیات، ان کا نا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتی تھی، پر مکے میں آئی ہوئی تھی. گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی. ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر، جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں، ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے. یہ خاتون، مجھے آج کہہ لینے دیں یار، مجھے کہہ لینے دیں. ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں، ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بیویوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے. یہ دیکھو، یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا. یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں، پر ووٹ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے. گھر گھر حضرت ام شریک جاتی، جا کے نا، اور وہ طریقہ تھا نا، عورتوں کو قائل کرتی. بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر، اعلانیہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. حضرت ام شریک کہتی ہیں میں عورتوں کو بلاتی، کہتی میری بات سنو. جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی، سائیڈ پہ کر کے کونے میں نہ تھوڑا تھوڑا. یار آپ ذرا اس کا لطف تو لیں، اس کا ذائقہ تو دیکھیں. حضرت ام شریک کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی. تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے. انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے. اب ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں. چند مردوں کو میرے ساتھ کیا، مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا. ننگی پشت پر لمبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، پسینہ آئے، بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھ. اب وہ کوئی کجاوا نہیں، کوئی چیز نہیں، اسی طرح باندھ کے لے گئے. اور فرماتی ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں کا وہ سفر تھا. رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھتے اور مجھے باندھ کے دھوپ میں ڈال دیتے. 3 دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی.
لیکن وہ جب جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا، آنکھیں کھل جاتی اور میں کہتی کیا بات ہے میرے نبی پاک کے دین کی۔ اس کیفیت میں بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر، پیاس بڑی شدید تھی، پانی پینے کو دیتے نہیں تھے، روٹی کھانے کو، یہ ایک عورت کی بات کر رہا ہوں، یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل تو ہمارے بچے شام کو سالن ٹھیک نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں، یہ قوم نہیں میدانوں میں جا سکتی، جہاد نہیں کر سکتی۔ خاتون کہتی ہے کہ شدید پیاس تھی اور مجھے باندھ کے لٹایا ہوا تھا، مجھے جب تکلیف بڑھ گئی تو اچانک میں نے دیکھا پانی کا ایک ڈول برآمد ہوا ہے، میں نے اسے تھوڑا سا پی لیا، پر طلب ابھی باقی تھی، وہ پھر آ گیا برتن، میں نے پھر پیا، طلب ابھی باقی تھی، پھر برتن آ گیا۔ امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے حلیۃ الاولیاء میں، فرماتے ہیں تیسری دفعہ وہ پھر بھرا ہوا ڈول پورے کا پورا آ گیا، اب میں نے پیا بھی، اپنے کپڑوں پہ بھی چھڑکا۔ جب وہ سارے بیدار ہوئے تو مجھے آگے کہنے لگے کہ تو نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے۔ فرماتی ہے پھر انہوں نے اپنے برتن دیکھے، مشکیزیں دیکھے تو بھرے ہوئے تھے، میرے قریب آ کے کہنے لگے یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا تم ابھی میرا عقیدہ نہیں سمجھے، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرے رب نے مجھے دیا۔ فرماتی ہے مجھے باندھ کے لے جا رہے تھے، پر جب میری بات سنی نا تو بول کے کہنے لگے ہمیں سمجھ آ گئی ہے تیرا دین ہمارے دین سے بہتر ہے، تیرا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ باندھ کے لے جا رہے تھے، پر یہ کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مدینے والے کے غلام بن گئے۔ صحابیات نے نا بڑا جم کے دین کا کام کیا، عقیدہ، پھر تبلیغ، پھر میدان جہاد۔ عورتیں جہاد میں جایا کرتی تھیں، وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھی، پہلے اپنے جسم کے ساتھ بڑی بڑی پٹیاں لپیٹ کے لے جاتی، جہاں کسی زخمی کو ضرورت ہوتی وہ پٹیاں کرتی، اور اعصابی طور پر مضبوط رہ کے میدان کے اندر جہاد وہ بندہ کرتا ہے جو یقین کامل کی دولت جسے نصیب ہو، جسے پتہ ہو کہ یہ میں مروں گا تو میرا مرنا رائے گا نہیں، اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یہیں سے بندہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو میدان میں جائے گا۔ یقین کامل ہو، اگر ہو یقین کامل پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں، پھر انسان آگے مضبوطی سے آگے بڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے نا تو عورتوں پر کسی نہ کسی شخص کو نمائندہ بنا کے چھوڑ کے جاتے تھے۔ ایک دفعہ مولا علی شیر خدا کو بھی چھوڑ کے گئے، حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ چھوڑ کے گئے۔ ایک موقع پر نا حضور نے عورتوں کو ایک جگہ پہ چھوڑا پیچھے، تو وہ قلعہ تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے کے اندر خواتین ساری محفوظ کر کے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا، حضور جہاد کے لیے چلے گئے۔ اب وہاں قلعے میں عورتوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑیں تو وہ اندر سے کوئی شرارت کر دیں، لہٰذا عورتیں محفوظ رہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی، تو ایک یہودی آ گیا، وہ اب ٹو کرنے لگا، تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ نہیں، دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی، جناب حسان بن ثابت سے کہنے لے 1 منٹ لگا اس کی گردن مار دے، ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے، گردن اڑا دے۔ حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے، ارادہ کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، تو ابھی وہ تیاری میں ہی تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلی پیچھے سے ہو کے، ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپی، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا، وہ آپ کے قریب سے گزرنے لگا۔ تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں، خاتون کی، کسی مرد کی ضرورت ہے عورت کو تنگ کر جائے؟ شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہو نا، اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہو نا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے۔ ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا، جب وہ یہودی پاس سے گزرنے لگا تو اللہ اکبر کہہ کے بی بی نے اتنے زور سے مارا ڈنڈا، حضور کی پھپھو نے ایک ہی ڈنڈا کھایا اور وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ حضرت صفیہ نکلی اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم، چونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مال غنیمت ہے نا کافر کا، اب اس کی زرہ اتارنی ہے۔
اس کی تلوار لینی ہے، فرمایا مجھے شرم آتی ہے، وہ مرد ہے، اس طرح کرو مار میں نے دیا ہے، سامان تم اتار کے لے آؤ۔ یہ قوت تھی مسلمان عورتوں کے اندر، یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا۔ ہمارے ہاں نا روز روز کی کمزوریاں، عورتوں کا روز آنسو بہانا اور جہاں بھی سنانا دکھ ہی سنانا، اس نے انہیں کمزور کر دیا ہے۔ آپ کے ذہن پہ چیزیں سوار ہو جاتی ہیں نا، تو یہ جو مرد زیادہ رہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ، زیادہ وقت گزارتے ہیں، زیادہ داستانیں سنتے ہیں، ان میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جوان اپنی اماں کے اور ابا کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے نا، اس نے 1.5 گھنٹہ باتیں سنی ہیں بی بی کی، ایسے مفت میں نہیں شکوے کر رہا، اس نے ہلکا ہلکا کہیں جی بھی کیا ہے، تو تب یہ ساری کہانیوں نے جنم لیا۔ آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے، بلکہ عارف رومی تو کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو، بکری بن جائے گا۔ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑو، وہ بکری ہے، اس لیے کہ شیروں کی صحبت بندے کو شیر بناتی ہے۔ تو جب بیٹھنا ہی نہیں ہے، باتیں ہی سارا دن یہ والی سننی ہے، ہر وقت رہنا ہی اسی داستان میں، پھر کمزور باتیں، پھر اپنے ماضی کے دکھ، پھر پتہ نہیں کیا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں بعض جوانوں کی باتیں سن کے میرا دل کرتا ہے کہ اسے کہوں یار تو کیا بات کر رہا ہے، اپنا قد دیکھ، تو اپنی عمر دیکھ، رب نے تجھے مرد بنایا ہے، تو کمال آدمی ہے، تو کھڑا ہو۔ اگر اس طرح امت مسلمہ کے نوجوان رہیں گے تو میدانوں میں کس سے نکلنا ہے؟ بات بات پہ رو جانا، بات بات پہ سہم جانا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ آپ کی طبیعت میں دلیری اور وقار ہونا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ صاحبزادی ہیں جو حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں۔ رات کو غار ثور میں مرد جاتے ڈرتے ہیں، آج بھی ڈرتے ہیں، اور جناب اسماء نبی پاک کی روٹی لے کے جایا کرتی تھی۔ پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ حضور کی پھپھی کے نواسے ہیں، حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ خوش بخت جوان ہے جس کو گٹی نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے عطا فرمائی۔ یزیدی فوجوں کے خلاف امام حسین کے بعد جو آدمی باقاعدہ مرتب فوج کے ساتھ میدان میں آئے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، مرتب کر کے اپنا لشکر لے کے نکلے۔ حضرت اسماء بوڑھی ہو گئی تھی، 90 سال عمر تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب لڑے یزیدی فوجوں کے خلاف تو کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ماں کے پاس آئے اور ماں سے آ کے کہتے ہیں اماں میرے کچھ ساتھی کمزور پڑ گئے، کچھ شہید ہو گئے، اور یہ بڑے سخت لوگوں کی فوج سے ہمارا مقابلہ ہے، تو اس وقت تیرے ساتھ کوئی خدمت گزار نہیں، میں تیرا اکیلا سہارا ہوں، ماں تو بتا میں کیا کروں، آگے جاؤں کہ واپس مڑوں؟ نابینا ہیں حضرت اسماء، عمر ہے 90 سال، بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں پتر پہلے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں، تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ان ماں کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا، حق پہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اماں میں حق میں ہوں۔ تو حضرت اسماء کہنے لگی پتر پھر میدان میں جا، اور میرا پتر ایک میرے ساتھ وعدہ کر، کوئی بھی تیر پشت پہ نہ کھانا، سارے سینے پہ کھا کے آنا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کرنے لگے اماں یہ بڑے ظالم قسم کے دشمن ہیں، یہ آنکھیں نکال دیتے ہیں، ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، تو سہ لے گی؟ کیا جواب ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے۔ حضرت اسماء فرمانے لگی پتر بکرے کو نہ صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جا میرا بیٹا میدان میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، ان کی لاش مبارک مکہ مکرمہ کے چوک میں جنت المعلا کے پاس لٹکا دی گئی۔ حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا لٹکا ہوا ہے؟ فرمانے لگی ہاں مجھے پتہ ہے، یہ بچپن سے ہی شاہ سوار ہے، یہ گھوڑوں پہ رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ اور پھر کیا جملہ کہا، حجاج کے لوگ کہتے ہیں یہ فوجوں میں اور تلواروں کی جھنکار میں کبھی نہیں کانپا تھا، پر حضرت اسماء جو نابینا ہیں ان کے جملوں نے نرزہ دیا۔ فرمانے لگی حجاج میرا پتر لٹک گیا ہے، کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں نا؟ لٹک ہی گیا ہے، جھکا تو نہیں میرا پتر؟ 14 دن تک لٹکے رہے، لاش مبارک لٹکی رہی، لیکن حضور کا لعاب دہن تھا نا، لوگ کہتے ہیں قریب سے گزرتے تھے تو دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی، دور دور تک۔ مائیں ایک صحابیہ ہے، نام ہے ام عمارہ،
जंग ओहद में जख्मियों को पानी पिलाती, अपने 2 बेटे अपना शोहर लेके ओहद में आई, जख्मियों को पानी पिलाती हैं, मरहम पट्टी करती हैं। अचानक जंग का पासा पलट गया। वो दुर्रे पे जो लोग हुजूर ने मुकर्रर किए थे वो गलत फहमी की वजह से दुर्रा छोड़ गए, हालात और हो गए, अजीब सा माहौल हो गया। फिर ये भी अफवाह फैला दी गई कि माज़अल्लाह हुजूर शहीद कर दिए गए। लोगों के हौसले बड़े और रंग इख्तियार करने लगे। हुजूर के गिर्द थोड़े से लोग रह गए। ओ मेरे भाइयों, ओ मिल्लत की बेटियों बहनों, ये है तुम्हारा अंदाज दीन की खिदमत में, ये खवातीन का अंदाज होता है। हजरत उम्मे अम्मारा पहले जख्मियों की मरहम पट्टी करती थी, अब सारा कुछ फेंक दिया, तलवार ली और जाके ना हुजूर के गिर्द खड़ी हो गई। कहने लगी आए ना कौन आता है मेरे करीम के पास, आके दिखाए ना कोई, असा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया है असी मरण तो अगे ही मर गए बाहू, असा ता मतलब नु पाया है, आके खड़ी हो गई। हुजूर फरमाते हैं मैं दाएं देखता था तो उम्मे अम्मारा होती थी, मैं बाएं देखता था तो उम्मे अम्मारा होती थी, आगे देखता था तो उम्मे अम्मारा, पीछे उम्मे अम्मारा। हुजूर फरमाने लगे तू तो बहुत सारे लोगों से सबकत ले गई है, तू तो बड़े सारे लोगों से आगे निकल गई है, उनको जख्म लग रहे हैं, तीर आ रहे हैं, पर खातून होके डटी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी, हुजूर पर आने वाले तीर अपने वजूद पे लेती हैं। ओ मेरे अजीज, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे रब ने बड़ा हौसला दिया है। इतना गहरा जख्म बाजू में आया कि गार बन गई गार। अल्लाह के प्यारे महबूब ने नजर करम फरमाई। हुजूर ने फरमाया कुछ मांग ले। कहने लगी सोनिया अगर मेरी खिदमत कबूल है तो दुआ कर दे, अल्लाह क़यामत के दिन भी आपसे दूर ना करे, रब दूर ना करे। हुजूर ने दुआ कर दी, ऐ अल्लाह इसको और इसके खानदान को क़यामत में भी मेरी रफाकत देना। हुजूर की दुआ सुनी तो बाहर निकली, फरमाने लगी लोगों लो फिर मैंने अपना मकसद पा लिया है, मैं कामयाब हो गई हूं, अब दुनिया की कोई मुसीबत भी मेरे ऊपर आए तो मुझे कोई परवाह नहीं, इसलिए कि मदीने वाले ने यहां भी करम फरमा दिया है, वहां भी करम फरमा दिया है। ये ताकतें थी इन खवातीन के। एक ताबी बुजुर्ग थे हजरत अबू अब्दुर्रहमान फरोग साहिब तारीख बगदाद ने लिखा है वो जिहाद पे चले गए, 30,000 दिनार अपनी बीवी को जाते दफा दे गए। कहने लगे लो पास रख लो, और बेटा भी माँ की गोद में ही था। कुछ ने लिखा पैदा हो चुके थे, कुछ का कहना है कि उनके जाने के 1-2 माह बाद बेटे की विलादत हुई, और बेटे का नाम क्या है रबिया बिन अबू अब्दुर्रहमान। और ये बेटे वो हैं जो हजरत इमाम मालिक जैसे लोगों के उस्ताद हैं, हजरत हसन बसरी जैसे लोगों ने उनसे पढ़ा, खुद जिहाद पे चले गए। आज तो फौजियों की नौकरी है ना जी, उनका ये निज़ाम है कि वो जाते हैं, उन्हें तनख्वाह मिलती है, छुट्टी पे आते हैं। उस जमाने में ये था कि माले गनीमत से हिस्सा मिलता था, और फतुहात का ये तरीका था कि ये इलाका फतह हुआ तो आगे चले गए, वो फतह हुआ तो आगे चले गए, वो फतह हुआ तो आगे चले गए। किसी ने लौटना है तो पाबंदी नहीं थी, लौट सकता है। कुछ लोग जिहाद में ही रहते थे। हजरत अबू अब्दुर्रहमान फरोग 27 साल जिहाद में रहे, 27 साल। यहाँ तो खामन बाहर हो तो बहुत सारी औरतें कह देती हैं कि तेरे अब्बे ने तो सिर्फ पैसे कमाए, मुसीबतें तो सारी मैंने देखी हैं। माज़अल्लाह बाज जगह, सब नहीं लेकिन बाज जगह कह देती हैं कि वक्त ते सारे मैं कीते। 27 साल शोहर चला गया, वापिस नहीं आया, 30,000 दिनार दे के चले गए। 27 साल के बाद ख्याल आया घर का, अब बेटा मुहद्दिस बन गया, आलिम बन गया, और कमाल ये कि रहते कहाँ थे? हुजूर के मदीने में, मदीनतुन नबी में, मदीना मुनव्वरा में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इनके साहिबजादे हजरत रबिया ये मस्जिद नबी में, हुजूर की मस्जिद में बैठ के नबी पाक की हदीस पढ़ाया करते। आए घर, दरवाजे पे दस्तक दी, साहबजादे ने दरवाजा खोला। ना बाप बेटे को पहचानता है, ना बेटा बाप को। जनाब अबू अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होने लगे तो साहबजादे ने कहा बूढ़े मियाँ मेरे घर में बगैर इजाजत के क्यों दाखिल हो रहे हैं? तो वो कहने लगे तू बता, तूने मेरे घर पे कब्जा क्यों कर रखा है? अब जब बात ज्यादा बढ़ गई तो दोनों जानिब से लोग जमा हो गए, शोर उठा। तो अंदर से वालदा ने सुना, पर्दा सिरका के देखा कि मेरे शौहर आ गए 27 साल के बाद, 27 साल के बाद। तो आप अपने साहिबजादे से कहने लगी बेटा इनको अंदर आने जो, तुम्हारे वालिद हैं। बड़ा रोए बाप बेटा, बड़ा रोए। माँ और बेटे की मोहब्बत का भी अंदाज़ा नहीं, पर कुरान पाक पढ़े ना तो 2 मिसालें बाप और बेटे के प्यार की भी मिलती हैं।
ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا جناب یوسف سے پیار، اور ایک حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل سے پیار، اور جناب اسماعیل کی جناب ابراہیم کی فرما برداری کی مثال، اس کا بھی جواب کوئی نہیں۔ باپ اتنا رو رہے ہیں اور بیٹے کی یاد میں، اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ باپ بیٹا مل کے بڑا روئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت ربیعہ جو محدث ہیں وہ وضو کر کے مسجد شریف چلے گئے۔ یہ ابھی چونکہ سفر سے آئے تھے، انہوں نے کھانا وانا کھایا، تھوڑی دیر بیت گئی تو یہ نہیں پوچھا پیچھے حال کیا رہا۔ پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے میرے 30,000 دینار کہاں ہیں؟ تو اہلیہ کہنے لگی مسجد جائیں نا، حضور کی مسجد میں عصر پڑھ کے آئیں، پھر میں بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں۔ حضرت ربیعہ نے امامہ باندھا، جبہ پہنا، حضور کی مسجد میں بیٹھے اور حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں۔ سامنے حضرت حسن بصری جیسے، امام مالک جیسے لوگ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن فروغ جو ان کے والد تھے، عصر کی نماز پڑھ کے نا تو پوچھتے ہیں ایک شخص سے، یہ کون ہے نوجوان کالی داڑھی والا، عمر زیادہ نہیں پر کس طرح شوق سے حضور کا دین بیان کر رہا ہے، کون ہے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ حضور ایک نا ابو عبد الرحمن نام کے بزرگ ہیں، وہ 27 سال سے جہاد میں گئے ہوئے، یہ ان کا بیٹا ہے۔ یہ سنا کہ میرا پتر اتنا بڑا عالم، چھم چھم آنسو بہے، داڑھی بھر گئی آنسو، حضور کی مسجد میں تشکر کے آنسو، خوب روئے۔ اٹھے گھر گئے، اور جب آنسو بھرا چہرہ لے کے گھر آئے تو اماں ساری بات ہی سمجھ گئی، کہنے لگی دیکھا ہے وہ بیٹے کو حدیث پڑھاتے، اب پتہ چلا میں نے آپ کے 30,000 دینار کہاں خرچ کیے، میں نے آپ کا پیسہ ضائع تو نہیں کیا۔ تو حضرت ابو عبد الرحمن فروغ فرمانے لگے رب تجھے صلہ دے اور میری طرف سے بھی دے، تو نے تو کمال کر دیا ہے۔ حدیث تیرا بیٹا پڑھا رہا تھا اور قد میرا اونچا ہوتا جا رہا تھا، سبق تیرا بیٹا دے رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ درجے میرے بلند ہو رہے ہیں۔ تو ماؤں نے کمال کیا، انقلاب کیا، بیٹیوں نے بہنوں نے دین کے لیے ہمیشہ اپنا کردار پیش کیا ہے۔ لہذا ان چند ایک وظیفہ خار اور ناپاک عزائم والے لوگوں کو سامنے رکھ کے ملت کی بیٹیوں کو قیاس نہ کیا جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لڑکا اور لڑکی شادی کے بعد ان کا رشتہ نیا ہوتا ہے، اختلافات عروج پہ چلے جاتے ہیں، اور جن گھروں میں اختلافات ہیں ان کی تعداد، ایک جسٹس صاحب نے پچھلے دنوں تحقیق کی تو کہنے لگے 91% لوگ ایسے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان اتفاق نہیں رہتا، اختلاف رہتا ہے۔ اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے اماں اپنی طرف کھینچتی ہے اور ابا جی، میں اکثر کہتا ہوں اماں پتہ کیا کہتی ہے؟ اماں کہتی ہے بیٹا تیرا ابا تو اچھا ہی نہیں تھا، یہ زیادتی کرتا تھا، تم 4 بچے پیدا ہو گئے تھے، میں چھوڑ کے کہاں جاتی، تمہاری خاطر بیٹھی رہی ہوں۔ ابا جی کے کہتے ہیں بیٹا تمہارے ننیال والے تو ظالم تھے اور تمہاری اماں تو رکھنے والی نہیں تھی، تم 3-4 بچے ہو گئے تو میں نے کہا اب کیا کروں، تمہاری خاطر میں نے اس کو بسایا۔ وہ ان کے خلاف کر رہا ہے، وہ ان کے بچوں دونوں سے مخالفت کرنی شروع کر دیتے۔ محبت پیدا کریں۔ اماں کو یہ چاہیے کہ اماں کہے کہ بیٹا تمہارے باپ نے بڑی محنت کر کر کے تمہیں رزق کھلایا، اور باپ یہ کہے کہ بیٹا تمہاری ماں نے میرے ساتھ بڑا کٹھن وقت گزارا۔ اب بچوں کے دلوں میں دونوں کی محبت پیدا ہوگی، بچے ہم سے بھی جڑیں گے، آپس میں بھی جڑیں گے، پیار فروغ پائے گا، نفرتوں کو فروغ دینے کی بجائے محبتوں کو۔ اچھا لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوئی ہے، اب گھر گئے ہیں نا، لڑکی گئی ہے پیچھے تو بہن بھی غلط مشورہ دیتی ہے، اللہ ماشاءاللہ کہتی ہے اتنا قابو میں نہ کرنا، جب آئے نا مائیں بہنیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گی۔ میں یہ بات بزرگوں کی لکھی ہوئی اور تجربے کی عرض کر رہا ہوں۔ کہتی ہیں جب تیرا خامن گھر ہو نا تو ذرا جم کے پوچھنا اس کی بہنوں کو، اس کے بھائیوں سے اچھا سلوک کرنا، اس کی اماں کو بھی روٹی، جب گھر ہو تو اسے یہ کبھی باور نہیں ہونا چاہیے کہ تو خیال نہیں رکھتی، اور جب چلا جائے نا پھر موجیں کرنے دینا، پھر نہ خیال کرنا اس کے ابا جی چاہے بیچارے بھوکے ہیں اور رات کے۔ اور ادھر لڑکی کے گھر والے اس کی بہنیں کہتی ہیں جب آپ ہوتے ہیں تب بھی بات سنتی ہے، ورنہ تو یہ ہم سے سلام بھی نہیں لیتی سیدھے منہ سے۔ بھائی جان آپ کو کیا بتاؤں، بھابی نے نا میری طرف دیکھ کے نا میری طرف دروازہ بند کر لیا تھا، میری طرف دیکھ کے تو فریج کے اندر رس ملائی رکھ کے تو تالا لگا کے چابی چھپا دی ہے۔ یہ کوئی لڑائی والی بات ہے؟ رس ملائی 100 روپے کی اور لے آنا بازار سے،
اور دروازہ اگر اس نے بند کر دیا تو میری بہن تو کھول لینا، اس میں جھگڑا پیدا کرنے والی کون سی بات ہے؟ تو اس قدر نفرت کو فروغ، دونوں ایک دوسرے کے خلاف بھرا جا رہا ہے۔ اب سنیے حدیث، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکایا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ چاہے بیوی کا ابا ہی ہو، اس کی ماں ہی ہو، اس کی بہن ہی ہو، فرمایا جس نے بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا، فرمایا اس بھڑکانے والے پر اللہ کی لعنتیں برسیں گی۔ اور فرمایا جس مرد نے، جس عورت نے کسی شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکایا، اس پر بھی اللہ کی لعنتیں برسیں گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وکیل بن جاتے ہیں، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں ہے تو بدتمیز پر کیا کریں، گزارا کر میری بیٹی تو گزارا کر، بندہ ٹھیک نہیں، تو گزارا کر۔ اور ادھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بیوی تو تیری ہے اس طرح کی، پر بھائی جان چھوڑیں آپ، بھئی ساری بات تو نے بتا لی ہے، چھوڑنے والا بچا کیا ہے؟ اب مصیبت یہ بن گئی ہے کہ دونوں کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے، دونوں کے اندر اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ جب داماد اپنے سسرال ہوتا تو اس کی عزت ہوتی، اور جب اپنے گھر ہوتا تو اس کی بیوی کے سامنے تعریف کی جاتی کہ تیرا شوہر بڑا اچھا ہے، ڈھب سے سلام لیتا ہے، باعزت آدمی ہے، باوقار آدمی ہے، نمازی ہے یا محنتی ہے، پرہیزگار ہے یا اخلاق والا ہے۔ اور بچی کے گھر والے تعریف کرتے، کہتے بڑی اچھی ہے، بڑی سلیقے مند ہے، بیٹا اس کے ساتھ جم کے گزارا کرنا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میاں بیوی میں پیار بڑھے گا، میاں بیوی میں پیار بڑھے گا تو ان کی زندگی سکھی گزرے گی۔ ورنہ یاد رکھو گھر والوں، ماں باپ یاد رکھو، تمہاری 2 منٹ کی نفرتوں نے بیٹے اور بیٹے کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ وہ روزانہ تپتے ہیں، روز جلتے ہیں، روز وہ آہوزاری کرتے ہیں، اور تم نے اپنے 2 منٹ کی لذت کی خاطر، 2 جملوں کی خاطر نفرت بھر دی ہے بیٹی کے دل میں، نفرت بھر دی ہے بیٹے کے دل میں۔ اماں بڑا رونا آتا ہے بیٹے کے سامنے کہ میری بیٹی جو ہے، میری بہو جو ہے میری بات نہیں مانتی، اور ٹپ ٹپ تو آنسو گراتی ہے۔ اگر تو یہی اللہ کی بارگاہ میں رو دیتی نا کہ اللہ مہربانی کر اور میری بہو کو میرے حق میں صحیح کر دے، تو تیرے آنسوؤں کی خیرات اللہ تیری بہو کو فرما بردار بنا دیتا، تیری بہو تیری فرما بردار بن جاتی۔ اور بیوی کے بھی بڑے آنسو گرتے ہیں کہ تیرے گھر والے بڑے برے ہیں، مجھ پہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ یہی آنسو اگر وہ سائیڈ پہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں بہا دیتی تو اللہ اس کے شوہر کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا۔ میرے دوستو، نفرتیں نفرتیں نفرتیں، روز میٹنگ ہوتی ہے۔ 2 منٹ شوہر اماں کے گھر گیا، اماں کے کمرے میں گیا تو اماں نے رو کے کہا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے مجھ پہ۔ بہن کے پاس گیا تو وہ رو پڑی، بیوی کے پاس آیا تو وہ رو پڑی، ایک بیچارہ باہر سے تنگ آیا، ایک گھر آیا تو مصیبت کھڑی ہے۔ میرے دوستو، جہنم بن گئے گھر معاذ اللہ تعالیٰ۔ تھوڑی توجہ لو، حدیث سننا، اور یہ روایت میں نے ایک جگہ نہیں، شاید میں نے 20 جگہ بیان کی ہو، اور جب میں پڑھتا ہوں تو سکون ہوتا ہے، بیان کرتا ہوں تو روح کو تازگی ملتی ہے۔ اختلاف رائے ہو گیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی اور جناب علی المرتضیٰ شیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم وکیل بنے ہوئے ہیں، وکیل، لڑکے والے لڑکے کے وکیل ہیں، لڑکی والے لڑکی کے وکیل ہیں، ہم وکیل بنے ہوئے۔ اختلاف رائے ہو گیا اور بات بڑی تو رنجش ہو گئی، اور روایت کون کر رہا؟ حضرت علی خود۔ شیر کی باتیں بھی شیر ہی ہیں، ہر بندہ نہیں غلطی مان سکتا، کوئی دلیر ہی ہوتا ہے جو کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ہر اعلیٰ ظرف جو ہوتا ہے نا، اعلیٰ ظرف، وہ غلطی مانتا ہے، کم ظرف تو کہتا ہے میں اچھا ہی بڑا ہوں، مجھ سے کبھی ہوئی ہی نہیں۔ اعلیٰ ظرف جناب علی المرتضیٰ شیر خدا خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں آج غلطی میری تھی، فاطمہ کی غلطی نہیں، آج غلطی بولیے گا۔ ایک میرے دوست مجھے کہنے لگے حضرت صاحب آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹھانا حضور کی سنت ہے، تو بیوی میری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، 2 کپ چائے بنا بیٹھا ہوں، ابا جی اور اماں جی جان نہیں چھوڑ رہے اس دن سے، کہتے ہیں کس لیے لائے ہیں اسے، تو چائے بنائے گا؟ کہتا ہے جی آپ یا تو میرے ابا جی کو سمجھا دیں یا حدیث واپس لے لیں، دیانتداری کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے جی بیوی راضی ہے، اس کو میں نے چائے بنا کے دی اور ایک پونسٹان کی گولی لا کے دے دی، اس سے زیادہ نہیں، اور بیچاری ساری عمر 15 سال شادی کو ہو گئے میری خدمت کرتے، ایک چائے کا کپ بنا دیا ہے۔ اماں اس دن کی کہہ رہی ہے مینوں تے اج پتہ لگا ہے کہ تو مرید ہویا پیا ہے،
تو ابا جی بھی اس دن کے میری جان نہیں چھوڑ رہے، تو آپ کہتے ہیں گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا سنت ہے، تو یہ بھی تو کوئی معاملہ کرے نا۔ اب میں کیسے ابا جی کو سمجھاؤں کہ یہ سنت ہے؟ تو جو ابا جی ہیں وہ مہربانی نہیں کرتے تھوڑی سی؟ جب میاں بیوی باورچی خانے میں کام کر رہے ہیں تو آپ ذرا مہربانی کریں چھت پہ ہی تشریف لے جائیں، اور نہ آپ دیکھیں نہ آپ کو دقت ہو۔ تو یہ عجیب ماجرا ہے کہ ہم نہیں محبت کو فروغ پانے دے رہے۔ جو ماں باپ ہیں، جو بہن بھائی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ محبتوں کو پروان نہیں اور بدگمانی پیدا کرتے ہیں۔ بہن بھائی بیٹھے ہیں تو اماں کہے گی بیٹھا ہوا تھا کل اپنی بہن کے پاس، بیٹی اب تیرے ساتھ کیسے اچھا سلوک کرے گا، چاہے وہ بیچارہ اس کو اسی کے حق میں سمجھا رہا ہو۔ اس قدر زیادتی، اس قدر زیادتی، اس قدر توڑا جا رہا ہے، جوڑنے والی بات ہی کوئی نہیں بچی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں غلطی میری ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، حضور کو پیغام چلا گیا ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا بیٹی تو گھر آ جا، میرے حبیب نے فرمایا تو وہیں رہ میں آتا ہوں۔ حضور تشریف لائے، شیر خدا فرماتے ہیں سارا کچھ تو مصطفیٰ پہلے ہی جانتے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سارا کچھ تو پہلے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی بات سنی اور سمجھ گئے کہ آج اجتہادی خطا شیر خدا کی ہے۔ فرماتے ہیں بات سن کے نہ تو حضور نے تبصرہ کیا کیا، یہ نہیں فرمایا کہ علی تو نے اچھا نہیں کیا۔ مجھے کوئی شخص کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ جتنا پیار سیدہ فاطمہ سے میرے رسول نے کیا ہے کوئی باپ اپنی بیٹی سے کر سکتا ہے؟ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ فرمایا جس نے فاطمہ کو ہنسایا اس نے مجھے ہنسا دیا ہے، جس نے اسے ناراض کیا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ الگ وجود نہیں ہے تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، میرے محبوب کا شہزادی سے پیار۔ اور حضرت علی المرتضیٰ خود کہہ رہے غلطی میری، حضور نے قریب بٹھایا اور فرمایا ضروری نہیں کہ تم لڑا کرو، شانے بن جاؤ، خبردار آج کے بعد جھگڑا کیا تو دعا کی یا اللہ ان دونوں میں محبت پیدا کر دے۔ یہ بات کہہ کے حضور اٹھے، اے محبوب قربان جائیں تیری عظمتوں پہ۔ حضور نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور حضور کونے میں لے گئے۔ طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ علی تیرے شوہر ہیں۔ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں میں غلطی پہ ہوں، فاطمہ علی تیرے شوہر ہیں، اور شوہر کو اللہ نے بڑے حق والا بنایا ہے، ضروری نہیں جیسے تو کہے ویسے علی کرے۔ میری بیٹی بڑی نازوں کی پلی ہوئی ہے، جتنی مصطفیٰ کے نازوں کی پلی ہوئی ہے تو پال بھی نہیں سکتا، تو سوچ بھی نہیں سکتا، تیرا وہاں گمان بھی نہیں جا سکتا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ضروری نہیں کہ جیسے تو کہے علی ویسے کرے بھی، بیٹی خبردار آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے، خبردار آج کے بعد علی کوئی بات کر بھی دے تو صبر کر، حوصلہ کر۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے گردن جھکا دی۔ حضرت علی فرماتے میں سن رہا تھا، جب فاطمہ جھکی فرماتے میں دوڑا آیا، آ کے حضور کا ہاتھ تھاما اور سینے سے لگا لیا، کہا محبوبہ فاطمہ کو تو نہ ڈانٹے، حضور فاطمہ کو تو کچھ نہ کہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو کچھ نہ کہیں، حضور غلطی میری ہے، اور علی وعدہ کرتا ہے آج کے بعد میری شکایت کوئی نہیں آئے گی۔ حضور ماں باپ کے لیے روشن مثال، ماں باپ گھر والے سمجھیں کہ ہم جوڑنے والے بنے، توڑنے والے نہ بنے، غلط مشورے نہ دو، گھر برباد نہ کرو۔ تم نے چند جملے کہہ دیے اور بیٹی کے دل میں نفرت پیدا کر دی، شوہر کے لیے چند جملے کہہ دیے اور خامد کے دل میں نفرت پیدا کر دی بیوی کے لیے، یہ کیا تم فروغ دے رہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اگر بیٹی کی کسی موقع پہ غلطی نہیں بھی ہے تو ڈانٹ بیٹی کو دیا، اگرچہ الگ بلا کے ڈانٹ دیا۔ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ڈانٹا فاطمہ کو، آنسو میری آنکھوں میں آ گئے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، جوڑنے والے بنو، قریب کرنے والے بنو۔ وقت کم ہے زندگی میں محبتوں کے لیے، وقت کم ہے زندگی میں، لاتے ہو کہاں سے فرصت نفرتوں کے لیے۔ تھوڑا سا تو ٹائم ہے، اس میں محبتیں فروغ پا جائیں تو بڑی بات ہے، کہاں سے وقت نکالا غیبت کرنے، چغلی کرنے، طنز کرنے، تانا دینے،
پیار کر، پیار محبت کر، خلوص کا مظاہرہ کر. تیری آنکھ میں آنسو آنا چاہیے کسی کے لیے تیرے دل میں محبت موجزن ہونی چاہیے، کسی کے لیے تو جذبات عقیدت رکھے. میرے دوستو، جوڑنے والے بنو، صلح کراؤ، ایک دوسرے کے قریب کرو، کردار ادا کرو تو قریب کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے نہیں. کسی کے حق میں، یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ابا جی کے خلاف اس کے بچوں کو بات بتا رہے ہوتے. اور میری بہنیں، میں ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا، ہاتھ باندھ کے، ایک کبیرہ گناہ اکٹھا کرتی ہو تم، کبیرہ گناہ پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ. کسی نے کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ